अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेजबान सना खान और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून से एडवोकेट मोहम्मद असलम खान खटक साहब, जो कि उम्मीदवार हैं PS 129 से। ये साथ साथ MA इकोनॉमिक हैं और LLM हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको मजीद बताती चलूं तो इनका जो ये साबिक वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी जो है वो इन्होंने ही जमा करवाई है NA 242 से। इसके साथ साथ ही सेक्रेटरी इत्तलात मियां नवाज शरीफ भी रह चुके हैं कराची से। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान अली साहब। इनका ये जो है इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और ये सदर है जिला बस्ती से और उम्मीदवार हैं बराए NA 250 से। जी बिल्कुल, अब बात करेंगे हम इनसे। इनको हम पहले अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे और इसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो इस वक्त अरूज पर है और हर जो सियासी जमात है वो अपने राब्ते मजबूत करने में नजर आ रही है आवाम के साथ। हर सियासी जमात जो है वो लोगों के दरवाजों पे डोर टू डोर अपनी जो कैंपेन है वो कर रही है। तो हम इस हवाले से पहले हम बात करेंगे असलम खान साहब से, जो कि उम्मीदवार हैं PS 129 से। असलम साहब, मुझे जरा बताइएगा। शुक्रिया जी। जैसे कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान भर में और मुल्क के अंदर इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है मैदान अमल में है और आवाम की अदालत में अपना मुकदमा पेश किए हुए, तो हम भी बहैसियत जो है पाकिस्तान मुस्लिम नून के नुमाइंदे की हैसियत से आवाम के दरमियान मौजूद है और मेरा इंतखाबी निशान शहर है। PS 129 नॉर्थ नंबर जो है ये कराची का एक दिल है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है कराची का जो जिला है ये पढ़ा लिखा जिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं जिस तरीके से हमने और हमारी जमात ने, हमारे कायदीन ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म रहे, मियां शहबाज शरीफ साहब रहे, तो उन्होंने जो है कराची की आवाम को अकेला नहीं छोड़ा। खुसूसी तौर पर आप देखेंगे कि जब 2013 और 18 के दरमियान जो हमारी गवर्नमेंट थी उसके अंदर हमें जो है बहुत तकलीफ दे पाकिस्तान मिला। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अमन अमान का मसला था, आज़ादी तहरीकें चल रही थी और आप देख रहे थे कि कराची जो है तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दिन खुलता था, तकरीबन स्ट्राइक्स हो जाती थी, शहर बंद रहता था, रोशनी का जो शहर था वो अंधेरों में चला गया था, आवाम मायूसी का शिकार थी। और हमने पूरी कोशिश की है कि इस शहर को खोलने में हमने जो है अपने कायदीन को यहाँ की जो आवाम की जो परेशानी थी उसको आगे हमने पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायदीन ने उसके ऊपर एक्शन लिया। आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है शहर 24 घंटे खुला हुआ है, कोई स्ट्राइक नहीं है, सनत का पहिया चल रहा है, शहर में गहमा गहमी है, 24 घंटे जो है शहर खुला हुआ है। तो ये हमारे जो है कायदीन की जो है खुसूसी तवज्जो थी। जब उन्होंने 2013 जून में जब हल्फ लिया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने फर्स्ट फेज के अंदर 6 महीने में पीस कायम करने में तमाम जमातों को जो बैठाया और तकरीबन 6 से 7 महीने के दौरे होते रहे। और गवर्नर हाउस जो है उस वक्त के साबिक गवर्नर डॉक्टर शरीफ अब्बास साहब अकेल में तारीख गवाह है कि वहां पर जो है तकरीबन सबसे ज्यादा मीटिंग्स जो है हुई। उसके अलावा मुल्क भर के अंदर जैसे बम ब्लास्ट थे, मसाजिद, मदारिस, चर्चेस, अपना पब्लिक पार्क्स या प्लेसेस जो है वो असल में महफूज नहीं थे, टेररिस्ट बहुत ज्यादा था, दहशत गर्दी बहुत ज्यादा थी। उसका किला कामा करने के लिए एक मजबूत प्लान बनाया गया। मजबूत प्लान अल्हम्दुलिल्लाह वो जो हमारे कायदीन का विजन था कि न सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है अमन कायम हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें न सिर्फ कराची, पूरे मुल्क के अंदर अमन कायम है। मगर ये है कि जब हम 2018 के अंदर इलेक्शन में गए तो हम ये समझते हैं कि RTS की तहत जो है जो गवर्नमेंट जो है जितनी तरक्की की थी, मईशत को मतलब तरक्की दी थी, महंगाई कंट्रोल थी, मतलब महंगाई इतनी नहीं थी, डॉलर जो है 100 रुपए के अंदर था। तो अब आप देखें कि जब हमने ये एक गैर मुंतखब शुदा जो है लोगों को असल में सिलेक्ट करके जो है बिठाया, तो आप देखें आज पूरी मईशत का 4.25 साल के अंदर जो उनके पास थी तो क्या हाल हुआ। हमने IMF को खैर बात कह दिया था। आपने देखा कि हमने कराची के अंदर जो ग्रीन लाइन बस मंसूबा जो इंटरनेशनल सतह का जो है बगैर वोटों के, हमारी 1999 के बाद से गवर्नमेंट नहीं आई है, मगर हमारे कायदीन ने जो है अपनी गवर्नमेंट के अंदर जो इस कराची शहर को अमन के बाद एक सबसे बड़ा मंसूबा जो दिया वो ट्रांसपोर्ट का, जो ग्रीन लाइन बस सर्विस का दिया। उसके साथ आपने देखा कि कैंजर झील जो है उससे ठट्टा से हमने 106 किलोमीटर जो है कराची के अंदर पीने के जो साफ पानी का जो मंसूबा है वो हम लोग लेकर आए यहाँ पर।
تو ہم نے اس کے علاوہ کراچی تا حیدرآباد موٹر وے آپ کو دیا. اس کے علاوہ جو لوڈ شیڈنگ اس وقت تھی 16 سے 18 گھنٹے, اس کے اندر دورانیہ جو ہے اس کو ہم نے زیرو کیا تھا, اور ہم نے یہاں پر جو ہے تقریباً 2700 میگا واٹ سے زیادہ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ پہ دی. 1100 میگا واٹ کے جو ہے ہم نے نیوکلیر پاور پلانٹ ایٹمی بجلی گھر بنائے, ہاکس وے پہ موجود ہیں, پاکستان کے سب سے بڑے پلانٹس ہیں. اور جو ہے 625 میگا واٹ پاکستان جو ہے پورٹ قاسم جو ہے اس پہ کارخانہ بجلی کا لگایا. تو کوشش کی کہ ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ کا پورے پاکستان کے اندر جو ڈیمز بنائے, ڈیموں سے مطلب جو بجلی جنریٹ کی, ہم نے جو ہے نا سولر پارکس بنائے, اس سے جو ہے گریڈ میں ہم نے بجلی 10,000 میگا واٹ سے زیادہ جو انجیکٹ کی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نون کے پاس ویژن بھی ہے, معاشی ویژن بھی ہے, تعلیمی ویژن بھی ہے, سرمایہ کاری کا ویژن بھی ہے, ہیلتھ اور سیکٹر کا ویژن بھی ہے. ہمارے پاس جو ہے داخلی اور خارجی سطح پر جو ہماری جو پالیسیز ہیں, جو ملک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ملک کے وقار کو, ملک کی ساکھ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پلان ہے. ہمارے پاس بے روزگاروں کا پلان ہے, ہمارے پاس جو ہے بیمار صنعتوں کو چلانے کا پلان ہے, ہمارے پاس جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے. ہم تمام پورے پاکستان کی جو جماعتیں ہیں, قوم کو ایک ساتھ لے کے چلنے کا ہمارے پاس پلان ہے. تو اگر یہ سال 2018 میں جو عوامی رائے کا قتل نہ ہوتا, اگر یہ کنٹینیو رہتی, تو الحمدللہ ہمارے قائدین جو ہیں پاکستان کو جو ہے ایشین ٹائگر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے داخلی اور خارجی سطح پر جو ملک دشمن قوتیں جو ہوتی ہیں, وہ عوام اور ملک کے جو حق میں جو باتیں یا جو پالیسیز جاری ہوتی ہیں اس کے اندر رکاوٹیں وہ ڈالتے ہیں. تو اس قسم کے جو سرپرائزز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو اب جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم پیرا دیں گے اپنے ووٹرز کا, دوسرا یہ ہے کہ جو نمائندے ہمارے پاکستان مسلم نواز کے پلیٹ فارم سے جیتیں گے, اور جب ہم انشاءاللہ العزیز عوامی تائید کے ساتھ پورے 4 صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے, تو ہمارے پاس جو ہے ویژن جو کراچی کا ہے, خاص کر کراچی کا جو سب سے پہلا جو ہمارا ہے ٹارگٹ وہ ہے ایجوکیشن. دوسرا ٹارگٹ ہمارے پاس ہے ہیلتھ کا, ہم اسپتالوں کو اپ گریڈیشن میں لے کر آئیں گے, اپ گریڈ کریں گے. تیسرا سیکٹر ہمارے پاس جو ہے نا بے روزگاری, اس کو ختم کریں گے, مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, معاشی. اب دیکھیں ہم اقتدار میں 1999 کے بعد سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم نہیں آئے, اور الحمدللہ یہ جو کام ہے آپ دیکھیں, امن جو قائم کیا ہم نے یہاں پر قائم کر کے دیا. ہم نے پانی کا جو منصوبہ ہے, کیونکہ سندھ کا اور لوکل جو ہے ایشو ہے, دیکھیں کوئی بھی سی ایم یا کوئی بھی اپنا میئر ہے, اس کے جو اختیارات ہیں وہ اسی شہر کے لیے, اسی صوبے کے لیے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ آپ کا اس جگہ پہ کام کرے گا. مینڈیٹ تو اصل میں ایم کیو کو ملا, مینڈیٹ جو ہے اپنا پیپلز پارٹی کو ملا, اور مینڈیٹ جو ہے اس سے قبل پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو بھی ملا سٹی کا. تو 12 اکتوبر 1999 کے بعد سے اگر آپ آن ورڈ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی بھی حکومت نہیں تھی. ہم نے وعدے وہی جو کیے, ہم نے اصل میں ہمارا کوئی نمائندہ اس صوبے سے نہیں تھا, کوئی سٹی کی ہمارے پاس جو ہے نا لیڈرشپ اس طرح کامیاب ہو کے نہیں آئی تھی. پھر بھی ہم نے وفاق سے کوشش کی کہ عوام کو ہم نے جو ہے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا, اور ہم نے یہ پروجیکٹس کیے جو زندہ مثالیں, تاریخ کا انمول بھاگ ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ ہم جیت کے سارے کام کریں گے, ہم بغیر اس کے سیٹس لیے بھی ہم نے جو ہے اصل میں یہ کام کیا. دیکھیں آج جو کراچی میں سکون ہے, اس کے پیچھے مسلم نون ہے, یہ واضح ہے. جب ہم نے یہ پمفلیٹ جو ہم نے بنایا, اپنا ایک مینیفیسٹو جو تھا ہمارا, کہ ہمیں تو یہاں سے کوئی طاقت نہیں ملی, نہ ہمیں کوئی سیٹیں ملی. جب ہم نے یہ پمفلیٹ بنا کے ہم نے نہیں مارکیٹوں میں, گلی کوچوں میں لے گئے, علاقے محلوں میں لے گئے, تو انہوں نے جتنے بھی جو لوگ تھے, کسی نے یہ نہیں بولا کہ یہ آپ نے جھوٹ لکھا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے, اور الحمدللہ یہ جو کارنامے تھے, ان سے جو ہے ہماری مطلب پارٹی کو ایک پذیرائی ملی. اور یہ حقیقت بات ہے کہ جب ہم اصل میں لوگوں کے درمیان جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بات ماڈل ٹاؤن میں بھی ہوئی تھی کہ میاں صاحب نے کہا کہ جی کراچی کی عوام اگر ہم سے محبت کرتی تو ہم نے آزمائے, ہم بغیر آزمائے ہوئے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. ہمارے جو اتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ بڑے ایک جو ہے تاریخی پروجیکٹس ہیں, جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا, کوئی جماعت جھٹلا نہیں سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کی قلم سے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں یہ بات جائے گی تو یہ جو ہے ایک تاریخ کو تو کوئی بھی جھٹلا سکتے. تو یہ ہمارا عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ عزیز, ہم پورا عزم ہے کہ ہم جو ہے کراچی کو چینج کریں گے, انقلاب لے کر آئیں گے. کراچی کی جو مایوسی ہے عوام کی, بنیادی جو مسائل ہیں, اس کا حل پاکستان مسلم نون کے پاس ہے, اور مسلمہ حقیقت ہے مسلم نون. اگر مسلم نون کو شہروں کے اندر, صوبوں کے اندر نہیں, خاص طور پر صوبہ سندھ اور جو ہے کراچی کے اندر جو ہے اسپیس ملے گا, ان کے نمائندے آئیں گے, تو ہم بڑی طاقت کے ساتھ نہ صرف جو ہے صوبائی حکومت کے اندر
اور نہ وفاقی حکومت کے اندر ایک جو ہے ان کی وائس بن کر آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے یہ عوام کے لیے خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ بالکل اعظم صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہیں NA250 سے نامزد امیدوار ہیں فرقان علی صاحب، ہم ان کی طرف چلیں گے اور ان سے میں یہی سوال کروں گی کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اس وقت عوامی رابطہ بنانے میں جو ہیں وہ بڑے مصروف نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی ڈور ٹو ڈور کیمپینز چل رہی ہیں، تو میں ان سے بھی یہی پوچھوں گی کہ ان کی جو کیمپین ہے وہ کس طرح سے چل رہی ہے، عوام کا کیا رسپانس ہے ان کو اس وقت؟ جی دیکھیں، ہم تو کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں اور ریلیاں بھی نکال رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ۔ باقی یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا بہت پیارا رسپانس مل رہا ہے، جو بھی جیسے ہم نے ابھی اپنا یہ جو بروشر چھاپا ہے تو اس میں جو لکھا ہے وہ لوگ مان رہے ہیں ہاں کہ جو آپ نے لکھا ہے وہ در حقیقت سچ لکھا ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، جس میں یہی لکھا ہے کہ کراچی کے امن کے حوالے سے لکھا ہے، گرین لائن بس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، یہ پانی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، بجلی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، یہ جو 1100 میگا واٹ کی جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ تو جو ہماری کمپین ہے اس میں ہمیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور پازیٹیو رسپانس مل رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کارنرز میٹنگز کر رہے ہیں، اور تقریباً دن میں 4-5 میٹنگز ہماری۔ تو لوگوں کا رسپانس پازیٹیو ہے، لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ جو ہیں وہ NA250 سے جو ہے وہ آپ اپنے کمپٹیٹر کو ایک ٹف ٹائم آپ دے سکتے ہیں؟ لوگوں کا تو ماشاءاللہ سے پازیٹیو ہی ہے، خاص طور پہ خواتین کا، وہ یہ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم نون لیگ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، کیونکہ جو ہماری ریلی ہے وہ ماشاءاللہ سے سینٹرل کے حوالے سے بہت بڑی ریلی ہے، اور اس کا باقاعدہ اپریشیشن مل رہا ہے ہمیں پورے سینٹرل کے حوالے سے۔ جیسے ہمارا جو سینٹرل ہے وہ بورڈ آفس سے لے کے ناگن چورنگی UP موڑ تک ایک روڈ یہ جا رہا ہے، لیکن وہ ہمیں پازیٹیو رسپانس اس لیے آ رہا ہے کہ وہ سیاسی لوگ جو 1999 کے بعد سے انہوں نے کچھ ورک ہی نہیں کیا۔ فار ایگزامپل کیا کیا، ویسی کے ویسی صفائی ستھرائی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، پانی کا وہی سیوریج کا پانی بہ رہا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہاں پر پانی، حالانکہ وہاں پر نئے مطلب ایسے روڈوں کا حال ٹوٹا پھوٹا ہے، پانی جو ہے وہ پانی کا بہت برا حال ہے، پانی اول تو آتا نہیں، جب آتا ہے تو روڈوں کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں پہ نہیں جاتا، تو یہ تو حال ہے۔ تو 1999 کے بعد ہمیں تو کچھ بھی یہاں پر کراچی کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود ہمارا یہ ہے، ہمارے جو قائدین ہیں انہوں نے یہ کراچی کے حساب سے پیس آف ورک کیا، وہ میں نے وہی کہا کہ وہ ہمارے جو بروشر ہے اس کے مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے، ایک چیز لکھا ہوا ہے، امن کے حساب سے لکھا ہوا ہے، گرین لائن کے حساب سے لکھا ہوا ہے، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں آپ کی بات، اور کافی جو منصوبے کمپلیٹ ہوئے، یہ نہیں کہ چلے اور بند ہوئے، جیسے موٹر وے کا ہوا ہے، کراچی تو حیدرآباد ہائی وے کا جو ہے، وہ لوگوں کو پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اپریشیشن مل رہی ہے لوگوں کے حوالے سے کہ چلو آپ لوگ تو آ رہے ہیں یہاں پر سینٹرل کے حوالے سے، پہلے کوئی نہیں آیا۔ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اسی وجہ سے میں نے کوئی کرائی کی جگہ نہیں لی ہے، اسی کی وجہ سے میں نے جو اپنا مرکزی آفس ہے وہ گھر کے اندر رکھا ہے، تو اس کا یہی جواب ہے جو میں دے سکتا ہوں آپ کو، کہ جیسے ہمارے زیادہ تر پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی شاپ لے لی، اس میں جو الیکشن کے دن آتے ہیں اس میں وہ لوگ اپنی کمپین شروع کر دیتے ہیں، یا ٹینٹ لگا لیتے ہیں، وہاں سے اپنی کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہم مسلم لیگ نون نواز کے ہم کینڈیڈیٹ ہیں، ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو اپنا مرکزی آفس جو رکھا ہے وہ ہم نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، تو یہی ہے۔ الیکشن کے بعد آپ نایاب نہیں ہونے والے، آپ آسانی جو ہے وہ دستیاب جی سب لوگوں کو، جیسے ہم اپنے سینٹرل کے حوالے سے اپنے ایریا میں جاتے ہیں تو سب لوگ ماشاءاللہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو مرکزی آفس رکھا ہے یہ آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے،
تو یہ ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں, لوگ آنا جانا رہتا ہے, کارنر میٹنگز رہتی ہیں, خواتین بہت آتی ہیں, اور یہ ہے کہ ہم اپنی جو پیس آف ورک ہے وہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہے, وہ ہم ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا نازر آباد میں آفس ہے اور میں ایک کم 50 سال تو عمر ہو چکی ہے میری, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہی میں رہتا ہوں, اور میں دستیاب رہتا ہوں, نایاب نہیں رہتا ہوں. اور الحمدللہ ماضی بھی گواہ ہے کہ میرے سب کے ساتھ رابطے ہیں, اور الحمدللہ آج پارٹی نے اس سے قبل بھی میرے 4 دفعہ اعتماد کر چکی ہے پارٹی ٹکٹس کے حوالے سے, اور میں الیکشن سیل کا انچارج میاں شہباز شریف صاحب کا کراچی میں رہا ہوں, میاں شہباز شریف صاحب کے نامینیشن فارم جمع کراتے ان کا وکیل رہا ہوں, اور میں نے جو پالیسیز کراچی کے حوالے سے دی الحمدللہ یہ مجھے فخر ہے کہ میں کراچی کا بیٹا ہوں, اور میں نے کراچی کی ہمیشہ بات کی ہے, کراچی کے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں, کراچی کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں, خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے. میں پریزیڈنٹ بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کا ہوں, تو کبھی بھی ایسی آواز نہیں آئی ہے, اور میری پارٹی سے افیلیشن 33 سال کی 90 سے لے کے اب تک کی ہے. تو جب بھی کوئی مسائل آئیں کسی بھی حوالے سے, چاہے وہ نادرہ کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ پولیس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ معاشرتی حوالے سے ہیں, چاہے وہ سٹی کورٹس کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ میرے پیشے کے حوالے سے ہیں, چاہے وہ اپنا کہتے ہیں کہ تنظیمی حوالے سے ہیں, تو الحمدللہ میں 24 گھنٹے اویلیبل رہتا ہوں اپنے لوگوں کے درمیان میں. تو انشاءاللہ میں جیتنے کے بعد بھی, اس سے قبل بھی میں رہا ہوں, اور جیتنے کے بعد تو بہت زیادہ اپنے عوام کے درمیان رہوں گا, تاکہ میں انشاءاللہ انقلاب کا ایک راستہ نکالوں گا کہ جو مسائل اب تک جو درینہ مسائل کراچی کے عوام کے حل نہیں ہوئے, نہ صرف میرے حلقے کے بلکہ پوری کراچی کی میں بات کروں گا. میری یونیورسٹیز یہاں پر ہیں, میرا گھر یہاں پر ہے, میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, میرے استاد یہاں پر ہیں, میری فیملی, میرے والدین یہاں پر سفیسن قبرستان میں مدفون ہیں, تو میرا تو تعلق یہاں سے ہے, تو میں پیدا یہاں ہوا ہوں, تو میں کہیں پر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ, میں ادھر ہی رہوں گا, ادھر ہی میں نے مرنا بھی ہے, تو میں مسائل سے یا کسی کو نایاب نہیں رہوں گا, دستیاب رہوں گا انشاءاللہ 24 گھنٹے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. یہ میرا ماضی گواہ ہے. جی مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ایم ایل کے پاس بھاری مینڈیٹ نظر نہیں آتا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس صورت میں آپ جو ہیں وہ اپنی سیٹیں نکال سکتے ہیں کراچی سے؟ دیکھیں الحمدللہ اب کی جو سچویشن ہے, یہ الیکشن کی سچویشن جو ہے یہ ہمیں 24 سے 25 سال بعد ملی ہے, کیونکہ جو الیکشن کا ماحول ہونا چاہیے ہر جماعت کے لیے وہی ہمارے لیے ماحول ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی اسپیشل ہے تو ہمارے لیے کوئی خاص اسپیشل ہے. تو جو ماحول ہے یہ ایک یونیفارم پالیسی ہے. جہاں پر کئی رکاوٹیں آتی ہیں, جیسے ہم نے دیکھا کہ بھائی ترقیاتی لوگ کام کر رہے ہیں, موسمی جو ہے نا اپنا ایک ڈیولپمنٹ کے کام شروع کر دیتے ہیں کہ 3 مہینے یا 4 مہینے وہ کام کرتے ہیں, باقی پورے 5 سال وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ریسٹرکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, اس پہ میں آپ کے توسط سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن صاحب سے یہ میری اپیل بھی ہے کہ وہ جو ہے یہ جو 2 سے 3 مہینے کے درمیان جو ترقیاتی کام جو الیکشن کی ڈیوریشن کے اندر کر رہے ہیں, کیونکہ ریسٹرکشن ہے اس کو مطلب منع ہے, ہم ترقی کے خلاف نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پورے 4.5 سال جو ہے الیکشن کا کام ہونے چاہیے, مگر یہ نہ ہو کہ آخری 2.5-3 مہینے میں دھوکہ دہی کے ساتھ جو ہے وہ ترقیاتی کام وہ کرائیں, کیونکہ ماضی میں جو گورنمنٹ رہی ہے انہی کا جو ہے سیٹ اپ یہاں موجود ہے گورنمنٹ کے محکموں کے اندر. باقی جو لوگ لڑنے آئے جو کام کرنا چاہتے ہیں الیکشن سے, عوام جیت کر الیکشن میں خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد, تو وہ جو مواقع ہیں وہ اصل میں جو ہے اس کو یہ کراس کرتے ہیں, یہ اس کے خلاف ہیں. اس کو روکنا چاہیے, اس کو روکا جانا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن کے حوالے سے جو ہے یہ جو عوامل ہیں اس قسم کے, اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر 2023 کو واپس آئے جب پاکستان, اس کے بعد انہوں نے مختلف اپنے پارٹی کی قائدین سے ملے, لیڈرشپ سے جو ان کے ذمہ دار ہیں پارٹی کے. اس کے بعد جو آرا سب سے سامنے آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ کراچی جو شہر ہے وہ انٹرنیشنل شہروں کی ترقی سے بہت پیچھے رہ گیا. جو مینڈیٹ جن جماعتوں کو ملا تھا انہوں نے اس طریقے سے یہ کام نہیں کیا. تو سب سے پہلے خیر زغالی کا جو پیغام دیا وہ MKM پاکستان کو دیا, اس کی لیڈرشپ کو ہم نے مدعو کیا. لاہور میں ہمارے قائدین نے
اور ان کو کہا کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک احتیاط کے ساتھ مل کر انتخاب لڑیں گے تاکہ ہم مشترکہ طور پر کراچی کی کوئی خدمت کر سکیں، کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تقریباً کوئی 6 سے 7 مراحل پہ میٹنگ جاری رہی تھی، اس میں ہماری سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہی معاملہ تھا۔ الائنس دیکھیں، الائنس کی جو بات آ رہی تھی اتحاد کی، وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آ رہی تھی۔ جب سے اعلان ہوا ہے تمام پارٹیوں کو اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے عوام میں جانے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان مسلم یونین اور ایم کیو پاکستان جو ہے اپنے اپنے مینیفیسٹو کے حساب سے کراچی کے عوام کے پاس گئے ہیں۔ تو ہمارا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو مراحل چلے تھے اس میں لازم بات ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، مطلب مختلف سوچ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں کوئی ساتھی ہو سکتا تھا کہ کسی کو کسی جگہ پر بٹھانے میں کوئی اعتراض پیدا ہو رہا تھا یا کوئی معاملات تھے، تو وہ چیزیں تو سب کے سامنے کہ ہم نے ہمارے جو اپنا مرکزی صدر ہیں اور سابق وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب اور جو وفاق کے جو ہماری پارٹی ہے اس کے ساتھ سینٹرل لیڈرشپ کے ساتھ صوبائی قیادت کے ساتھ ان کے جو ہے ایم کیو ایم بادآباد آفس میں گئے، وہاں پر وہ بات رکھی۔ تو ہماری پوری کوشش لاہور سے لے کے کراچی تک بار بار یہ رہی کہ ہم جو ہے کراچی کی عوام کو اس جو ہے مسائلوں سے نکالنے میں ہم جو ہے پوری اپنا ایمان کی کیفیت رکھتے ہیں اور ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ماضی میں بھی انہوں نے ہمارے قائدین نے اکیلا نہیں چھوڑا، اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ تو ہمارے این 242 سے جو میاں شہباز شریف صاحب امیدوار تھے، کیونکہ 18 دسمبر 2023 کو وہ لاہور میں انٹرویو ہو رہے تھے، اس میں یہ ایک بات کلیئر تھی کہ کوئی بھی قائد جو مرکزی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ 2 سے زیادہ ایم ایل اے کی سیٹس پہ نہیں لڑ سکتے نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر۔ تو اس وجہ سے جو ہے یا تو کراچی کی سیٹ انہوں نے رکھ لی تھی یا پھر 2 انہوں نے پنجاب یا دیگر صوبوں کے حساب سے رکھی تھی۔ تو اس حوالے سے تیسری سیٹ جو ہے وہ انہوں نے چھوڑ لی تھی۔ جب مذاکرات جو ہے ہم نے گھر آ کے اپنا سارا کچھ ان کو کہہ دیا، آگے وزن ڈال دیا، تو جن کے پاس آئے تھے تو یہ سوال تو میں سمجھتا ہوں ان کی طرف بنتا ہے کہ وہ اس کا جواب ہے۔ ہم نے تو اپنی خیر سوالی کا سارا پیغام دیا اور کوشش کی۔ اب جبکہ میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے کاغذات نامزدگی واپس لے لی ہے اور آپ کا اللہ بھلا کرے کہ ادھر خواجہ غلام شریف صاحب ہیں این 242 سے ہمارے جو ہے امیدوار صوبائی کے، اور وہ پی ایس سے ہمارے حاجی سوالین صاحب جو ہیں امیدوار ہیں 113 سے، اور 112 سے خواجہ صاحب بھی صوبائی میں بھی لڑ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوششیں پوری کی، 6-7 مراحل ہمارے گزرے، مگر وہ باور نہیں ہو سکے، مطلب وہ اس کے نتائج اچھے نہیں آ سکے۔ مگر یہ کوئی اول اور آخر بات نہیں ہے، الیکشن کے ہوتے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں، اور عوام میدان میں جاتی ہے، جماعتیں جاتی ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر ہماری بات نہیں بن سکی تو ایم کیو پاکستان کے نمائندے بھی وہاں موجود ہیں، پاکستان مسلم یونین کے بھی نمائندے موجود ہیں۔ عوامی عدالت سے جو فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ جس طرح ماضی میں اتحاد بنے، ماضی میں جو ہے ایم کیو جو حکومت سیٹ اپ میں رہی، اسی طریقے سے آئندہ جب یہ سیٹ اپ بنے گا تو اس کے اندر بھی وہ جو ہے جیت کے جو بھی آئے گا وہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے گا مرکز کے اندر انشاءاللہ۔ وقت کم ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے آخری سوال جو ہے وہ میں آپ سے کروں گی۔ کراچی جو ہے وہ پورا کا پورا اس وقت مسائل کا ایک گڑھ بنا ہوا ہے، ہر حلقہ جو ہے ہر حلقے میں اپنے اپنے مسائل ہیں، پانی، بجلی، گیس، سیوریج، اور ساتھ ساتھ سب سے مین جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ گٹکا مافیا ہے، اس سے بڑا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، اور ساتھ میں ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ اس وقت اگر بات کی جائے نشاور چیزوں کی تو اس وقت ہماری جو جنریشن ہے وہ بالکل تباہی کی میچ پر آ پہنچی ہے۔ تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ ختم کریں گے؟ دیکھیے، اگر ہمیں عوام منتخب کر لیتی ہے تو سب سے میں نے پہلے اپنے اس میں کہا فیس میں کہ ہم سب سے پہلے تعلیم کے اوپر توجہ دیں گے۔ جتنے بھی بوسٹ، جتنے بھی اس کے اسکولز ہیں سندھ بھر کے، وہ جو ہے اصل میں ان کا خاتمہ کیا جائے گا اور ایک یونیفارم پالیسی لے کے آئیں گے تاکہ جو پرائیویٹ اور جو گورنمنٹ کے اسکول کی جو پالیسی ہے اس کو ایک لیول پہ لے کر آئیں گے، اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کریں گے۔ ماضی بعید میں اگر آپ چلے جائیں، جو سی ایم جو خادم اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول کو کھولا یا دیگر جو ہے انہوں نے ایجوکیشن کے اندر جو ہے اصلاحات کی،
वो इस्लाहात का जो है स्ट्रक्चर जितना भी है वो हम इंशाअल्लाह कराची ना पूरे सिंध के अंदर इंशाअल्लाह लेकर आएंगे। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जैसे आपको इल्म है कि अपना हमारी जो गवर्नमेंट है सूबे के अंदर सिटी के अंदर जो है 24 साल से नहीं है, मगर ये जो सवालात हैं कि जिनको मैंडेट कराची की आवाम ने बार बार दिया, जिसमें पीपल्स पार्टी, जिसमें MQM पाकिस्तान, जिसमें जो है PTI, जिसमें जमात इस्लामी, ये चारों जमातें जो है यहाँ पर जो है उनका एक रोल रहा है, वो अभी भी हुकूमतें कर रही हैं जैसे लोकल बॉडीज की। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने असल में अच्छी सड़कें क्यों नहीं दी, उन्होंने अच्छे कॉलेज स्कूल क्यों नहीं दिए, उन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं दी, उन्होंने जो है पानी के जो मसाइल हैं या सीवरेज के जो मसाइल हैं या रोड्स के जो मसाइल हैं, गली कूचों की सफाई के इलाके के जो मसाइल हैं, शहर को साफ करने के जो मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं किए। तो ये मैंडेट जिनको मिला था तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती थी। और इंशाअल्लाह हम जब इंशाअल्लाह आवाम के वोटों से मुंतखब होकर जब आएंगे तो इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में इंशाअल्लाह आपके साथ जिंदगी हमारी रहेगी, तो आप जो है हमें इंशाअल्लाह शाबाश दे रही होंगी, अप्रिशिएट कर रही होंगी पाकिस्तान मुस्लिमों को, पूरे पाकिस्तान की कौम भी और खुसूसन कराची की आवाम जो है वो शाबाश दे रही होगी कि वाकई पाकिस्तान मुस्लिमों के जो कायदीन है, जो उनके उम्मीदवार हैं, उनकी जो जिम्मेदारान है, जो उन्होंने वादे इंतखाबात के अंदर किए थे मनोवन, उसके मुताबिक जो है ये काम किया है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो है गुटखा माफिया, मंशियात फरोशों के खिलाफ जो एक्शन लेंगे, जो हमारी नौजवान नस्ल को खराब कर रहे हैं, हम अपनी नौजवान नस्ल को बचाएंगे। जिस तरीके से हमने पहले जो है दहशतगर्दी के अंदर जो असला हमारे बच्चों को दिया गया था, हमने उनसे असला छीना और हमने उनको वापस कलम दिया, इसी तरीके से जो है हम उनसे जो है ना उनकी जो है सेहत उनको वापस दिलाएंगे। जो मंशियात के जो है जो माफिया मंशियात का उसको खात्मा करेंगे, और जो असल में गुटखा माफिया है जो कैंसर फैला रहे हैं हमारे नौजवान नस्लों के अंदर, हमारे यूथ को तबाह कर रहे हैं, उस यूथ को इंशाअल्लाह हम खड़ा करेंगे और जो है हम यूथ की आवाज भी बनेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा एम है, अज़म है, हम कराची को इंशाअल्लाह लाहौर से बेहतर जो है अपना कराची को बनाएंगे। और यहाँ पर इंशाअल्लाह मैं आपको एक खास प्रोजेक्ट की बात कर दूं कि कराची जो सर्कुलर रेलवे है जो 43 किलोमीटर जो है सराउंडिंग एरिया है, इसको भी इंशाअल्लाह जिस तरह ग्रीन लाइन बस सर्विस है उससे अच्छी सर्विस जो हमारी मेट्रो की ट्रेन की, इस तरह हमारी जो है ये ट्रेन की जो सर्विस है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम यहाँ पर कराची सर्विस रेलवे जो कराची सर्कुलर रेलवे उसको हम बनाएंगे, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है, जो बच्चों के लिए पहुंचने का मसला है अपने स्कूल कॉलेजेस नौकरी में या फैक्ट्रीज में, या जब उन्होंने जाना आना होता है रोजमर्रा के मामूल के हिसाब से, ये इंशाअल्लाह मेजर उसके मसलों को इंशाअल्लाह कराची सर्कुलर रेलवे का भी हम इंशाअल्लाह तोहफा देंगे। और वापस खास हमसे हमारे कायद ने वादा किया है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह जैसी गवर्नमेंट फॉर्म होगी, इसहाक डार साहब को भी उन्होंने कहा कि भाई फाइनेंस को अलग करके रखें। उन्होंने आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा कि हम कराची तक हैदराबाद जो मॉडल है उसको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंशाअल्लाह बनाएंगे, और जो टुकड़ा हैदराबाद से सक्कर रुका हुआ है उसको भी इंशाअल्लाह फुल स्पीडी जो है कवर करेंगे, ताकि जो आमदोरफ का जो एक दुरानी यहाँ रुकता है ट्रैफिक का, उसको खलल को खत्म करेंगे और आवाम आसानी के साथ जो है अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा होगी, और मार्केटें जो है हमारी वो जो है उससे तरक्की पाएंगी। हमारा जो है माशी अब जो है वो ज्यादा स्पीड के साथ भी तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। मतलब जो शेयर की वजह से पाकिस्तान का माशी जो वॉल्यूम है वो इंशाअल्लाह बढ़ेगा। डॉलर तो जो है जो ब्लड प्रेशर हाई है उसको लो करेंगे, और रुपए का जो ब्लड प्रेशर उसको हाई करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा आज़म है जी बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में मोहम्मद असलम खान खटक साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं और उम्मीदवार हैं PS 129 से। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इन्होंने जो है वो बातें तो बड़ी अच्छी की। इन्होंने कहा कि अगर ये नून लीग इक़्तिदार में आ जाती है तो ये कराची के मसाइल को जो है वो हल करेंगे, इस्लामाबाद से अच्छा जो है वो कराची को बनाएंगे। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे फुरकान अली साहब, जो कि उम्मीदवार हैं NA 250 के। इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका भी यही कहना है कि ये नायाब नहीं जो है ये दस्तयाब रहेंगे लोगों में, और लोगों के मसाइल जो है कराची के मसाइल जो है ये रात डे भी अगर कोई मसला होता है कराची के साथ या कराची की आवाम के साथ, तो ये जो है ये एक अवामी नुमाइंदा बनकर उनके बीच में जो है नजर आते रहेंगे। कल मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, मुझे दें इजाजत।